अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह खान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, एक लफ्ज़ फिर से NRO 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 हर तरफ, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो एक नस्ल है उसको ये हज़फ हो गया है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने 31 दिसंबर को एक दावा किया था कि हुक्मरानों की फ़ाइलें भी बनना शुरू हो गई हैं, और उसके बाद अलीम खान साहब की हमने गिरफ़्तारी देखी। राना साहब से मेरे ख्याल मज़ीद जान लेते हैं कि अब मज़ीद इनके दावे क्या हैं। जी राना साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? ये बताइए कि अब बारी आ गई या हुक्मरानों की भी, जैसे आप कह रहे हैं? देखें जी, फ़ाइलें तो आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है कि आलमोस्ट सभी की जो है वो बनती रहती है, और फिर हस्बे ज़रूरत जो है वो फिर बाज़ फ़ाइलों को जो है वो आगे और बाज़ को पीछे जो है वो रखा जाता है। तो ये बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है या इसमें कोई डाउट नहीं है कि हुक्मरानों में से अलीम खान साहब थे और चौधरी परवेज़ इलाही। आपके इल्म में है कि उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो पीछे है, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में डायरेक्शन है कि इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो दायर किया जाए, और उसमें ज़मीन भी जो है वो सरकारी ज़मीन है जंगलात की। तो इसी तरह से कुछ और लोग भी हैं जिनके मुतल्लक जो है वो मामलात जो है वो चल रहे हैं। तो अब जब इमरान खान साहब ने नैब से मुतालबा करना है कि जी अपोजिशन के 50 लोगों को पकड़ें, तो फिर कम से कम को 5 या 10 तो फिर इस तरफ से भी पकड़े जाएंगे ना। और अलीम खान साहब की पहली कुर्बानी इमरान खान साहब ने पेश की है अपने इंतकाम की आग को बुझाने के लिए। आपका मतलब है कि अभी कुछ कुर्बानियाँ और अपनी तरफ से भी पेश करेंगे। राणा साहब ये खुद पेश किया है? बिल्कुल खुद पेश की है। और क्यों? जी निज़ामी साहब खुद पेश की है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जी मैं देखें वो निज़ामी साहब, बात ये है कि चले अगर हम फ़र्ज़ कर लें, अगर हम इस तरह से इस बात को ना करें और हम ये कहें कि नैब ने वज़ीर आज़म से या इमरान खान से कोई इजाज़त नहीं ली, तो ये नहीं हो सकता कि इनको इन्फॉर्म ना किया गया हो। कोई भी अदारा जो है वो विद इन दी गवर्नमेंट है, वो अंडर दी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है, और ये हो नहीं सकता कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दी अपना कंट्री जो है उसको इन्फॉर्म ना किया गया हो। नहीं तो राना साहब, नैब आपके जो वज़ीर आज़म थे, क्या उनके भी पूरी तरह से ये मालूम था कि जी इमरान खान साहब को पूरी तरह से मालूम था कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले के 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो है अलीम खान साहब को जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा। तो चौधरी परवेज़ इलाही से मुतल्लक भी जो है वो बात पहले बड़ी सरगर्म थी कि शायद कुर्बानी पहले उनकी पेश की जाए, लेकिन वो खैर कुछ थोड़ा बहुत तिलमिलाए तो उनसे जो है वो मामला टल गया। तो क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो मास सवाए इंतकाम के और अपोजिशन की जो है वो टारगेटिंग के और शोर मचाने के कि जी करप्शन हो गई है, जी डाकू, जी चोर, जी फलां, जी हर जगह पे जहाँ पे वो जाते हैं, तो उनको इसके अलावा तो और कोई काम है नहीं। उन्हें अब तक ये समझ नहीं आई 6 माह में कि उन्होंने हुकूमत करनी है। वो अब भी वही कुछ कर रहे हैं जो कंटेनर पे चढ़ के जो है वो 2014 से 18 तक राणा साहब ये तो अब भी वही कर रहे हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आई कि उन्होंने हुकूमत करनी है। ये तो आप कहते रहते हैं, लेकिन तो धड़ल्ले से कर रहे हैं। अब उन्होंने परवेज़ इलाही साहब, आप कह रहे हैं कि उनकी बारी आनी थी, लेकिन ऐसे लगता है अब तो उनको नवाजा जा रहा है, उनको वज़ीर बनाए जा रहे हैं। सुना है कि मोहन इलाही साहब भी वज़ीर बनने वाले मरकज़ में, लेकिन आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 25 से 30 अरकान जो हैं वो आपसे राब्ते पे हैं, और बड़ी हलचल होगी जब हमज़ा साहब वापस आएंगे बैरून मुल्क से। देखें निज़ामी साहब, मैं ये आपको बात बहरहाल खैर आपका भी इस बारे में पूरी तरह से आपकी भी जो है वो आगाही होगी। अलीम ख़ान का
پنجاب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی میں اس کا بڑا ایک کلیدی رول رہا ہے. اگر ان دو بندوں کو آپ مائنس کریں، جہانگیر ترین کو اور علیم خان کو، تو پی ٹی آئی 15% رہ جاتی ہے. 85% یہ دو آدمی ہیں. ان لوگوں نے نہ صرف لوگوں کو ٹکٹ دیے، لوگوں کو سیاست کروائی، لوگوں کو پیسے دیے، لوگوں کو الیکشن لڑوائے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی کے جو ہے وہ کسی کو یہ گراں گزرا ہی نہیں ہوگا؟ بلکہ اب تو یہ بھی بات جو ہے، اس بات کو بھی سامنے لایا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے تاحیات، اس میں بھی عمران خان جو ہے وہ آن بورڈ تھا. اس میں بھی اس کو پتہ تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ 25-30 لوگ تو بالکل اس موڈ میں کہ ان کو یہ کہا گیا کہ نہیں وہ دیکھیں یہ ان کو کلین چٹ، یہ ایک سٹوری چلی ہے نا کہ جی ان کو صرف کلین چٹ دلوانے کے لیے پکڑوایا گیا ہے. وہ بس کلین چٹ ان کو مل جائے گی. پہلے کہہ رہے تھے جی وہ صبح پیش کریں گے مجسٹریٹ جج صاحب کے، وہاں سے ان کو کلین چٹ مل جائے گی. ان کو تو چیف منسٹر بنایا جا رہا ہے. وہ 9 دن کا ریمانڈ ہو گیا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جی 15 تاریخ کو، بس آپ 15 تک انتظار کریں، 15 تاریخ کو جو ہے وہ کلین چٹ مل جائے گی. لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ علیم خان کو یا تو 15 فروری کو یہ کلین چٹ لے کے دیں. اگر یہ انہوں نے کلین چٹ لے کے دی نیب سے، تو نیب کے پلے کچھ نہیں بچے گا. نیب دوبارہ کسی کو ہاتھ لگانے کے قابل نہیں رہے گا. اور اگر یہ کلین چٹ انہوں نے نہ لے کے دے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ اس بات کی ریزنٹمنٹ ہے. اور علیم خان کے ساتھ جو بقول ان لوگوں کے جو زیادتی ہوئی ہے، جو اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، وہ ان کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہوگی، بالکل ہضم نہیں ہوگی. اور اگر انہوں نے دوسرا قدم بڑھایا آگے چوری پرویز الہی والا، تو وہ تو بالکل پھر ان کا دھڑن تختہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی. اچھا رانا صاحب کہہ رہے بندوں سے متعلق نہیں بتا رہے، کچھ ریجن وائز ہی بتا دیں کون سا ایریا زیادہ نالا ہے. آپ 15 فروری کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ڈیڈ لائن کس کی جانب سے دی گئی ہے؟ اشارے کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیکھیں ان لوگوں سے انہوں نے کہا ہے، ان لوگوں سے، یہ ہمارے جو بیٹھے ہیں نا اپنا گورنر طفل تسلی صاحب گورنر ہاؤس میں، وہ سارا دن یہی کام کرتے ہیں، لوگوں کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں وہ کہ بس آپ فکر نہ کریں، یہ کلین چٹ تیار ہو گئی ہے، وہ ان کو مل جائے گی، وہ آئیں گے تو وہ چیف منسٹر بن جائیں گے. آپ فکر کیوں کرتے ہیں کسی بات کا؟ آپ غصہ نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، بس دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلین چٹ نہیں مل سکے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نیب سے عمران خان صاحب نے اپوزیشن کے لوگوں کو جو ہے وہ پکڑوانا ہے، 50 لوگوں کو یا 45 لوگوں کو یا 60 لوگوں کو، تو پھر اسے اپنے بندے دینے پڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر پرویز کھٹک صاحب کو بھی جانا پڑے گا، پھر عاطف خان کو بھی جانا پڑے گا، پھر محمود خان صاحب کو بھی جو ہے وہ ریزائن کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف بھی فائل جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں پھر آگے چلیں گی. اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ صرف اپوزیشن کو پکڑا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ اب ایک صورتحال ایسی آ گئی تھی کہ اب اس کے بعد آگے بڑھا نہیں جا سکتا تھا. اب اپوزیشن کو مزید جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے پھر یہ علیم خان صاحب کو جو ہے وہ پیش کرنا پڑا، ان کی قربانی دینی پڑی. تو اب اگر اور آگے بڑھنا ہے تو ان کو اور بندے دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے. یہ تو اچھا، یہ سانحہ ساہیوال کے حوالے سے جب پوچھا جائے پی ٹی آئی کے ترجمانوں سے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ کس منہ سے اپوزیشن جو ہے یہ ساہیوال کی بات کرتی ہے. پہلے تو جو ان کا رول رہا ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن میں، وہ تو اتنا کبھی تھا کہ یہ ان کو منہ ہی نہیں کھولنا چاہیے اس معاملے میں. آپ کوئی کمپیریزن دیکھتے ہیں دونوں معاملات میں؟ یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے ایف آئی آر نہیں کٹوائی، یہ کیا وہ کیا، وہ بہت ظلم تھا اور یہ نہیں ہے. کٹی ہے، کون کہتا ہے ایف آئی آر نہیں کٹی؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے آرمی چیف کو انوالو ہونا پڑا. اس وقت کے آرمی چیف انوالو ہوئے، یہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. بالکل غلط ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ. ریکارڈ اس بات کا گواہ ہے کہ انہوں نے ایف آئی آر تھانے جانے کی بجائے انہوں نے سیشن کورٹ میں درخواست دی، عدالت میں گئے. عدالت میں پھر ہوتا ہے نا کہ تاریخ پڑتی ہے، دونوں طرف سے
جواب مانگا جاتا ہے. 27 اگست کو جو ہے وہ کورٹ نے آرڈر کیے ایف آئی آر کے, 28 اگست کو ایف آئی آر درج ہو گئی. کوئی اس سے زیادہ ایک دن سے زیادہ 27 کو آرڈر ہوئے ہیں 27 اگست کو, اور 28 اگست کو جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہو گئی. اس کے اوپر جی آئی ٹی بنی. جی آئی ٹی نے پیٹ کے لوگوں کو چلان کیا, پولیس کے لوگوں کو چلان کیا, وہ لوگ گرفتار ہوئے, ان کا چلان عدالت میں پیش ہوا, عدالت میں شہادتیں ہوئیں. تقریباً سال بعد کیس فیصلہ ہونے کے قریب تھا, انہوں نے استغاثہ دائر کر دیا. اس کے بعد پھر استغاثے میں کوئی تقریباً سال 1.5 سال انہوں نے اپنی شہادتیں پیش کی. اس میں 124 لوگوں کو طلب کیا گیا. ان میں سیاستدانوں کو طلب نہیں کیا گیا کہ یہ سازش, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سازش کے تحت وہاں پہ پولیس نے جو ہے وہ ایکشن کیا, یہ غلط ہے. تو اس کے بعد وہ پھر اس آرڈر کے خلاف ہائی کورٹ گئے. ہائی کورٹ نے بھی ٹرائل کورٹ کے آرڈر کو برقرار رکھا. اس وقت بھی ٹرائل کورٹ میں 124 پولیس ملازمین کے خلاف کیس جو ہے وہ انڈر ٹرائل ہے, وہ ان کے خلاف کیس چل رہا ہے, وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں. اب اس میں اگر پیٹ والے خود ڈیلے کریں اور صرف اس کیس کو سیاسی بنیادوں پہ جو ہے وہ استعمال کرنے اور جو ہے وہ چوک چوراہے میں تقاریر کا موضوع بنانے کے علاوہ کچھ نہ کریں, تو پھر اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے. اب آپ آ جائیں ساہیوال پہ. جی ساہیوال پہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے ساہیوال پہ اس کیس کو انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ وزراء نے بیان دے دے کے اس کو اتنا کنفیوز, اتنا خراب کیا ہے. یہ کہتے تھے کہ ہم 24 گھنٹوں میں جو ہے وہ سب کچھ کر دیں گے, سزائیں دے دیں گے. کیا کیا ہے انہوں نے اب تک؟ اس میں ابھی تک جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کوئی اس کی رپورٹ جو کہتے تھے کہ 48 گھنٹوں میں آ جائے گی, اب 30 دن کا کہہ رہے ہیں, 30 دن میں بھی کوئی رپورٹ نہیں آئے گی. اس کیس کو انہوں نے بالکل جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کو اس طرح سے انہوں نے خراب کیا ہے کہ اس میں اب آگے میری سوچ کے مطابق کچھ نہیں ہو سکے گا. ٹھیک, رانا صاحب ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے ذرا کچھ این آر او سے متعلق بھی بات, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو لے کے جو ایک گنجل ہے, جو ایک کنفیوژن ہے, اس سے متعلق بھی آپ کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رانا صاحب, یہ حکومت نے یا حکمران جماعت نے پہلے تو اگری کر لیا, شہباز شریف صاحب بن گئے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین, لیکن جب اصولی بنیادوں پر علیم خان نے استعفیٰ دیا وزارت سے تو پوری کابینہ نے کہہ دیا کہ جی یہ ان کو فارغ کریں, اور اب وہ شیخ صاحب تو سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں, کوئی نو کانفیڈنس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں ٹیکنیکل پوزیشن کیا ہے شہباز شریف صاحب کی؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتی عہدہ جو ہے وہ کوئی آفیسر ہو, وہ کوئی سیاسی عہدیدار ہو, آفس بیئرر ہو, جب وہ اریسٹ ہو جائے گا تو اس نے ریزائن کرنا ہی کرنا ہے, یا اس نے سسپینڈ ہونا ہی ہونا ہے. یہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی اریسٹ ہو جائے گا تو وہ اپنے عہدے پہ برقرار نہیں رہے گا. وہ اگر سرکاری ملازم ہے تو سسپینڈ تصور ہوگا, اگر وہ کوئی پولیٹیکل عہدہ ہے تو وہ ریزائن کرے گا. میاں شہباز شریف کے خلاف کے پاس یہ کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے, یہ ایک پارلیمانی عہدہ ہے, ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جس کے وہ چیئرمین ہے بائی ورچو آف ہز آفس ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. یا تو یہ ہے نا کہ یہ کہیں کہ ان کے نیب کے ہاتھوں اریسٹ ہونے یا نیب کے الزام لگانے پہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر نہیں رہ سکتے, اور قومی اسمبلی کے ممبر نہیں رہ سکتے تو وہ پھر جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی نہیں رہ سکتے. تو جب لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں رہیں گے تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی یا پی اے سی کے چیئرمین کا تو ویسے معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو کیا علیم خان نے جو ہے وہ سرکاری عہدے سے استعفیٰ دیا ہے نا, انہوں نے بطور ممبر پنجاب اسمبلی تو استعفیٰ نہیں دیا. اعظم خان سواتی نے وزارت سے استعفیٰ دیا تھا نا, انہوں نے بطور ممبر سینٹ تو استعفیٰ نہیں دیا, اور کوئی بھی نہیں دیتا, اور اس کی کوئی قانون اور رولز میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. یہ تو ایک ایسے خواہ جو ہے وہ ایک بات بنانے والی بات ہے. میاں شہباز شریف کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے جس کو وہ
ریزائن کریں. اور پھر ویسے بھی انہیں تو چیئرمین بنایا ہی حکومت نے اس وقت تھا جب وہ آلریڈی جو ہے وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے. تو اس وقت ان کو نہیں معلوم تھا کہ اخلاقی بنیاد کیا ہے اور آئینی اور قانونی بنیاد کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، این آر او کی بہت باتیں ہو رہی ہیں. وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے اعتراف کیا کہ لبنانی وزیر اعظم نے شریف خاندان کو معافی دلوانے کی غلطی تسلیم کر لی ہے. اور بعض تو یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی کیونکہ شریف خاندان نے کوئی بھی کمٹمنٹ پوری نہیں کی. جب یہ معاہدہ ہوا تھا اس وقت نواز شریف صاحب کا وہ ملک سے چلے گئے تھے، تو آپ کے علم میں تھا اصل صورتحال اس وقت کیا تھی؟ اصل صورتحال اس وقت یہ تھی کہ جو کنگ عبداللہ ہیں ان کے میاں نواز شریف صاحب سے، ان کی فیملی سے بہت ہی عزت اور اپنا احترام کے تعلقات تھے. تو انہوں نے پاکستانی حکومت کے ساتھ یہ بات کی کہ میاں صاحب کا جو عرصہ قید ہے تو وہ آپ جو ہے ان کو ہمارے حوالے کر دیں اور وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ سرو کر لیں. یہ ایسا ہو جاتا ہے اور ایسا بعض ملکوں میں تو اس قسم کے معاہدے بھی ہیں آپس میں. اب یہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ مشرف گورنمنٹ جو ہے وہ بیگم کلثوم نواز نے جو تحریک چلائی ہوئی تھی حکومت کے خلاف، اس سے وہ بڑے پریشان تھے. اور ان دنوں میں یہ ایک واقعہ ہوا تھا، وہ آپ جب ان کی گاڑی کو کرین سے اٹھایا تھا. تو اس صورتحال میں کنگ عبداللہ کی یہ خواہش تھی اور مشرف حکومت کو بھی اس بارے میں جو ہے ان کو بھی آسانی نظر آئی. تو انہوں نے کہا کہ جو ان کا عرصہ قید ہے جتنی بھی ہے تو اس وقت تک جو ہے یہ ملک میں واپس نہ آئیں. تو اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں تھی، نہ مشرف کے درمیان، نہ میاں صاحبان کے درمیان، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ رانا صاحب یہ حریری صاحب نے اب کیوں کہا کہ غلطی ہے؟ کہا بھی ہے یا نہیں کہا؟ نہیں، انہوں نے کہا ہوگا. یہ ان کا ایسے ہی کبھی یہ ہندوستان کے بارے میں اپنا وزیر اعظم مودی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ہمیں یہ خط لکھ دیا، ہمیں یہ کہہ دیا، وہاں سے تردید آ جاتی ہے. کبھی یہ ٹرمپ کے بارے میں اس قسم کی باتیں اڑاتے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہی کر رہے ہیں اور ان کے کسی بات کی اوپر یقین کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. نہیں رانا صاحب، اس معاہدے میں حریری خاندان کا، رفیق حریری کا کوئی کردار تھا کیا؟ وہ مڈل مین تھے. نہیں، کوئی کردار نہیں تھا. رانا صاحب تو یہ تو دو حکومتوں کے درمیان ایک بات تھی، یہ دو حکومتوں کے درمیان ایک بات تھی. اور آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر میاں صاحب کا کوئی معاہدہ تھا جنرل مشرف حکومت سے یا جنرل مشرف سے، تو پھر انہوں نے واپس آ کے جو ہے وہ جنرل مشرف کو اس کے اقتدار سے باہر نہیں کیا، اس کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم نہیں کیا. تو کبھی جنرل مشرف نے کہا کہ جی یہ دیکھیں میرے پاس تو ان کا معاہدہ ہے، یہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا، میں نے یہ کیا تھا، اس کے بدلے میں انہوں نے یہ کرنا تھا. تو وہ تو دو حکومتوں کے درمیان ایک معاملہ تھا. اور ایک آدمی ویسے بھی قانون شرن بھی، کانسٹیٹیوشنل وائز بھی، اور جو ہے وہ اخلاقاً بھی، ایک قیدی جو ہے وہ کسی معاہدے کا فریق ہو ہی نہیں سکتا. اس کو کوئی دنیا کا کوئی قانون جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. رانا صاحب یہ تو اب یہ تو ماضی کی باتیں، یہ ڈیل کی بات کیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی ابھی تک کوئی کانکریٹ ایویڈنس تو آیا نہیں کہ آپ نے مانگی ہے انہوں نے دی ہے، بس ہوا میں باتیں چلیں. وہ تو جب ڈیل ہوگی تو سب کو پتہ لگ جائے گا. نہیں، اس میں نظامی صاحب اس میں نظامی صاحب یہ معاملہ یہ ہے کہ اب ان کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف کس طرح سے انہوں نے 4 سال پروپیگنڈا کیا. کبھی 3 ارب ڈالر سے، پھر 30 ارب ڈالر، پھر 30 ارب سے، پھر 3000 ارب ڈالر، کیا پروپیگنڈے انہوں نے کیے. پھر اس کے بعد اب میاں شہباز شریف کے متعلق جو ہے وہ انہوں نے پچھلے 4 ماہ سے کتنا پروپیگنڈا کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ کیسز ان کے جو ہے وہ رائپ اپ ہو گئے ہیں. میاں نواز شریف کو جس کیس میں سزا ہوئی ہے، آپ کسی ادنا سے ادنا قانون دان کو، وکیل کو وہ فیصلہ پڑھائے. مفروضوں کے اوپر سزا دی گئی ہے. پچھلے 70 سال نہیں، پچھلے 2 سال کی کرمنل جورسپروڈنس آپ دیکھ لیں، مفروضوں کے اوپر کنوکشن نہیں ہو سکتی.
اب ان کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کا کیس بھی میرٹ پہ جو ہے وہ ناکام ہوگا اور ان کی میرٹ پہ بھی بیل ہو سکتی ہے، میڈیکل گراؤنڈ بھی ان کی بڑی مضبوط ہے کیونکہ ان کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے، ان کی بیل ہو جانی ہے۔ اسی طرح سے ان کو پتہ ہے کہ آشیانہ میں نکلا ہی کچھ نہیں، 1 روپے کا الزام نہیں لگا سکے، اور اب لا کے ایک بنایا کہ جی انہوں نے ایک نالہ بنایا ہے وہاں پہ مقامی حکومت نے، اس نالے میں رمضان شوگر مل کا پانی بھی پڑتا ہے کہ بھئی یہ رمضان شوگر مل کے اندر نالہ بنا دیا انہوں نے، اس کی 4 دیواری کے اندر کو پیسہ خرچ کر دیا۔ باہر اگر کوئی سڑک بنی ہے، کوئی پل بنا ہے، کوئی نالہ بنا ہے جس سے ساری دنیا استعمال کرتی ہے، تو رمضان شوگر مل بھی استعمال کرتی وہ تو رانا صاحب ایسے ہی ہے نا جیسے کہ اب ان کو نظر یہ آ رہا ہے، ہاں جی، اب ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ میاں صاحبان کی بیل بھی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اور کیس بھی کوئی نہیں ہے، تو اب یہ اس بات کو تھوڑا سا ٹیمپر کرنے کے لیے یہ شور شرابہ کر رہے ہیں کہ جی ڈیل ہو رہی ہے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ نیب تو پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے ان کی بیل کے نہ ہو، اپنے وکیل پیش کر رہی ہے، اپنا پورا آرگومنٹ کر رہی ہے، اس کے بعد اگر ججز جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے بیل لیتے ہیں تو کیا وہ ڈیل کر کے لیں گے بیل؟ اگر پھر اس طرح سے بات ہے تو پھر سزا بھی کیا ڈیل ہو کے ہوئی تھی؟ رانا صاحب آپ یہ تو اب یہ اس بیل کو عدلیہ کو انڈر پریشر کرنے کے لیے پراپیگنڈا کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے میرا سوال تھا کہ جب اتنی مضبوط گراؤنڈز پہ ہے جو میاں نواز شریف اور ان کے وکیل جو ہیں، تو پھر میرٹ پہ ان کی بیل ہونے دیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ جی صحت کی بنیاد پہ، جس طرح آج خواجہ عارف صاحب نے کہا ان کی بیل کریں، تو کچھ میں تھوڑا سا لگتا ہے کہ شاید کوئی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی کمزوری کی پوزیشن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے صحت کی بنیاد پہ جانے دیں، اور اگر فرض کریں ان کی بیل ہو جاتی ہے تو ان کی اگلی منزل یہاں سے لندن ہوگی۔ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ نیب کے لا میں سزا کے بعد جو ہے وہ بیل کی پروویژن ہی نہیں ہے۔ نیب کا جو لا ہے اس میں ضمانت کی پروویژن ہی نہیں ہے، ضمانت اس میں عدالتیں رہتی ہیں رٹ جورسڈکشن کے تحت۔ اب اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے، آپ کے علم میں ہوگا کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، انہوں نے باقاعدہ ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے حکومت کو کہ آپ اس میں بیل کی پروویژن لائیں اور اس میں لیجسلیشن کریں، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ بدنیتی پہ مبنی جو ہے وہ لا نہیں بنا رہی کہ اگر وہ لا بنے گا تو پھر میاں صاحب کو جو ہے وہ اس سے فائدہ پہنچے گا۔ تو کیونکہ اس لا میں بیل کی پروویژن نہیں ہے تو اس لیے صرف رٹ جورسڈکشن میں کورٹ جو ہے وہ ہارڈ شپ کی بنیاد کے اوپر بیل جو ہے وہ لیتی ہیں۔ تو جب ہارڈ شپ کی اگر آپ کو گراؤنڈ اویلیبل ہو تو پھر آپ کو جو ہے وہ ادروائز دوسری سائٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر نہ ہو تو پھر آپ دوسری سائٹ پہ میرٹ پہ اوپر بھی جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کیونکہ ان کی میڈیکل کی گراؤنڈ جو ہے وہ ان کے خیال میں بھی اور وکلاء کے خیال میں بھی وہ بڑی ریزنیبل ہے، بڑی اسٹرانگ ہے، تو اس لیے پھر وہ میرٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے رانا صاحب ضمانت ہوتی ہے، اگر ضمانت ہو جاتی ہے نواز شریف صاحب کی تو وہ لندن جائیں گے کیا؟ دیکھیں جی، میں اس بارے میں میرے ساتھ ان کی کوئی بات تو نہیں ہوئی، لیکن میں نہیں، کوئی سمپل MBBS ڈاکٹر بلکہ کوئی ڈسپینسر بھی اگر ان کو مشورہ دے گا نا تو ان کو یہی دے گا، بلکہ ہر اس شخص کو دے گا جس کی ہارٹ سرجری ہوئی ہو اور اسے دوبارہ ہارٹ کا پرابلم ہو، اسے وہ یہی کہے گا کہ جہاں سے آپ نے ہارٹ سرجری کروائی ہے، جس سرجن سے آپ نے ہارٹ سرجری کروائی ہے، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ اس سے جا کے چیک اپ کروائیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی آپ سرجن سے، کسی ہارٹ اسپیشلسٹ سے مشورہ کریں گے، وہ بھی آپ کو یہی کہے گا کہ آپ کے جس ڈاکٹر نے آپ کے سوال کا جواب دیتے رانا صاحب کہ جائیں، آپ پہلے اس سے مشورہ کریں۔ شارٹلی میرے خیال رانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانا ہی پڑے گا لندن۔ رانا صاحب بہت شکریہ، جانا چاہیے ان کو، اس کی صحت سے بڑھ کے تو اور کوئی چیز نہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ خان صاحب آپ کے وقت کا۔ جی بالکل۔ اب نظام سے ایک بات انہوں نے کی کہ معاہدے ہوئے تھے اس وقت حکومت، جو سعودی حکومت تھی اور مشرف صاحب کے درمیان، ویسے مجھے ذہن میں آیا جہاز تو اس سے پہلے بھی تاریخ بتاتی ہے پاکستان میں آئے تھے، لیکن اگر آپ جہاز پہ نہ بیٹھیں اور یہیں پہ قیام کریں تو پھر آپ بھٹو بن جاتے ہیں۔ آئی تھنک یہ ایک میجر فرق نظر آتا ہے ہمیں، جو معاہدے ہمیں تاریخ میں
ملے ہیں کچھ سیاسی بصیرت اور جو بین نہیں، الاقوامی وہ میرا آپ کو پتہ ہے استدلال ہے کہ اللہ میاں نواز شریف کو صحت دے، اب ان کا جینوئن ہیلتھ گراؤنڈ جیسے کہہ رہے رانا صاحب ہوں، لیکن اس کے باوصف ان میں جیل اور کاٹنے کی اور سفر کرنے کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے جی جو آپ نے جن صاحب کا ذکر کیا. بھٹو صاحب کے علاوہ محترمہ بےنظیر بھٹو شہید کا بھی آپ لے لیں. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں نظامی صاحب، اور یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو حریری فیملی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے اندر کی کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام میں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا نواز شریف صاحب اور پرویز مشرف صاحب کے درمیان، لیکن جو سعودی عرب کے سابق ولی عہد ہیں شہزادہ مکرم بن عبدالعزیز، جنہیں موجودہ جو بادشاہ ہیں شاہ سلیمان، انہوں نے ہٹا کر محمد بن سلیمان کو ولی عہد بنایا. شہزادہ مکرم نے 2009 میں ایک بیان دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سعد حریری جن کے بیان کے ابھی بہت چرچے ہیں، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. پہلے وہ جان لیں، پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. We have an agreement signed, and we are hopeful that the signee will adhere to that agreement and stick to it. It was an agreement made with the custodian of the two holy mosques. So I think an agreement with the custodian of the two holy mosques should be honored. نظامی صاحب، دونوں شخصیات ایگریمنٹس کا تذکرہ کر رہی ہیں. اردو میں معاہدہ کہتے ہیں، نون لیگ کی نظر میں یا رانا صاحب کی نظر میں معاہدے کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ ذرا بتا دیں. اور یہ ہسٹری، یہ جو بھی باتیں چل رہی ہیں، یہ تحریری معاہدہ ہے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں تھی. یہ جا رہے بیہائنڈ دا سینز ڈپلومسی. اس میں صدر کلنٹن کا نام نہیں آتا، امریکی صدر کا. ان کے میاں نواز شریف کے لیے ایک سافٹ کارنر تھا، انہوں نے بھی ان کی جان خلاصی کرانے میں کردار ادا کیا تھا. اور یہ تحریری معاہدہ تھا. اور اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز تھی جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ یہ تھی کہ اگر معاہدے پہ سب فریقین کے دستخط نہیں ہوں گے تو وہ معاہدہ نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر فرض کریں شہباز شریف صاحب جو فرض نہیں بلکہ یقینی بات یہ تھی، وہ نہیں جانا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے میں تو یہیں رہوں گا. انہوں نے کہا ایوری بڈی ول گو اور نو بڈی ول گو. سو شہباز شریف کو جب دستخط کرنے کے لیے کہا گیا تو ان کو کہا گیا جی آپ دستخط کریں. تو پھر میاں نواز شریف نے کہا بھی آپ دستخط کریں، میں تو جانا چاہتا ہوں. والدہ بھی جا گئیں، والد بھی گئے، بھائی بھی گئے، اپنے نوکر تک ساتھ لے گئے وہ ڈور کر. لیکن قوم کو خبر پتہ نہیں لگا. 10 سال کا معاہدہ تھا، تحریری تھا. تو یہ کہنا کہ معاہدہ کوئی نہیں تھا. اور پھر شہباز شریف صاحب نے آخری کوشش کی، جب اسلام آباد سے روانہ ہونا تھا تو انہوں نے اس وقت کے جو ڈی جی ایم آئے تھے جنرل احسان سے ملاقات کی اور ان سے کہا یار مجھے رہنے دیں. انہوں نے کہا نہیں، جانا ہے تو سب نے جانا ہے ورنہ کسی نے نہیں جانا ہے. اچھا، شاہ عبداللہ اور نواز شریف صاحب کی دوستی بنیادی طور پہ خالصتاً کس بنیاد؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ دوستی جو ہے نا، یہ ایک بڑا، یہ کوئی بچپن کے کلاس فیلو تو نہیں تھے نا. یہ دوستی تھی، یہ مفادات کی ہوتی ہے. سعودی عربیہ کا گارنٹر ہے، پاکستان سیکورٹی کا گارنٹر سے مراد ہے کہ ایک بہت بڑا اینکر ہے. اب جب اسلامی دنیا کے پاس ایٹمی بم آ رہا تھا، ہم دھماکہ کر رہے تھے، اس کے بعد سینکشن لگی جی، تو شہزاد عبداللہ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، سپورٹ کیا اور 3 سال کا اس وقت ہمیں مفت تیل دیا. جی، ایسے اور بھی ہمیں انفیوژن دی کیونکہ پاکستان پر امریکہ نے اور ویسٹ نے سینکشنز لگا دی تھی. ٹھیک. تو یہ دوستی بڑھتی گئی اور میاں نواز شریف کے اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی تھے. پر شریف فیملی کو سعودی عربیہ سے بھی خصوصی ایک لگاؤ تھا، اس لیے کہ ایک سال میں کئی دفعہ وہ عمرہ کرنے جاتے تھے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک دور تھا جس کے اندر سعودی عربیہ کے اور پاکستان کے نجی تعلقات بھی تھے، شریف برادران کے ان ساتھ، اور اسٹریٹجک تعلقات بھی تھے، اور پاکستان اور سعودی عربیہ بڑے ہواری تھے. اب آپ دوسرے دور میں آ جائیں. اب یہ جو آپ کو دکھایا گیا نا اس میں، جی، وہ اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ معاہدہ تو ہو گیا. اب وہ بڑے بے چین تھے کہ کسی طرح وہ واپس آ جائیں. سب سے پہلے تو مشرف نے جب 70th امینڈمنٹ لے کے آئے تو انہوں نے نواز شریف کو آفر کی
ایک بڑے معروف صحافی کو بھیجا گیا ان کے ایلچی بن کے کہ جو ویسے بڑے نواز شریف کے حامی تھے لیکن اس بات کے حامی تھے کہ ڈیل ہو جائے. اچھا مشرف صاحب اور نواز میاں صاحب آپ یہ 70th امینڈمنٹ جو ہے اس کو مان لیں تو مشرف صاحب کی آفر ہے کہ شہباز شریف میں واپس آ سکتے ہیں, میاں نواز شریف یورپ امریکہ جا کے برگر کھا سکتے ہیں. میاں نواز شریف نے کہا نتھنگ ڈوئنگ. میاں نواز شریف نے جب یہاں واپس آنے کی کوشش کی تو مکرم صاحب نے یہ کہا جو آپ نے جی ابھی سن لیا کہ نتھنگ ڈوئنگ, ڈیل کو آنر کریں آپ. ٹھیک. پھر حالات چینج ہوئے جب یہ بے نظیر بھٹو واپس آئیں 2008 تو پھر سعودیز نے کہا کہ بھائی میاں نواز شریف کا کیا قصور ہے. مشرف صاحب کو پریشرائز کیا گیا. مشرف کو کہا گیا مشرف کمزور ہو چکا ہوتا. مشرف یہ جو وکلا کی تحریک کی اس کے بعد کمزور ہو چکا ہوتا. میاں نواز شریف واپس سنیں پھر انہوں نے ان کو بڑے اہتمام سے بھیجا. انہوں نے 2 بلٹ پروف گاڑیاں بھیجی ان کے ساتھ. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ان کے بیٹے کو وہاں سٹیل مل کا کاروبار میں فیسیلیٹ کیا. سرور پیلس میں یہ بادشاہوں کی طرح رہتے تھے. اب اتنے احسان کے بعد یہ واپس آ گئے. اب آپ پوچھ رہے ہیں, شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بعد میں کیا ہوا. نہیں, وہ شاہ سلیمان جو ہیں موجودہ, ان کے ساتھ جو نواز شریف صاحب کی ناراضی. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات بتا دیں, یہ جو NRO تھا یہ بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ پرویز مشرف تھا, اس میں نون لیگ کا کوئی کردار نہیں تھا. یہ ان کے درمیان تھا. یہ خالی نہیں سوری یہ پیپلز پارٹی اس NRO سے بہت سارے لوگ مستفید ہوئے. مستفید تو بہت سے لوگ, اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ تھے. میرے یہاں لسٹ بھی پڑی تھی ایک دن. جی پیپلز پارٹی کے لوگ تھے اس میں, اور MMQ کے بہت لوگ تھے, بہت سارے بیوروکریٹس بھی تھے. ٹھیک ہے. اچھا بالکل ٹھیک. شاہ سلیمان جو موجودہ بادشاہ ہیں, ان کے ساتھ نواز شریف صاحب کا اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں اب آ رہے وہ پاکستان, اور جو ان کے ولی عہد ہیں وہ عملی طور پہ ڈی فیکٹو رولر تو وہ ہے نا. جی. اب جو ہوا یہ کہ سعودی عرب نے جب یہ یمن میں ایک ملٹری ایڈونچر کیا جو بھی جاری ہے جی, تو اس وقت میاں نواز شریف کو انہوں نے کہا کہ جی ہماری دامے دربے سخنے آپ مدد کریں. ظاہر ہے کہ وہ موقع آیا کہ بھئی ہم نے ان کو پر کیا بھی ہے, ہمارے موقع ہے. تو میاں نواز شریف نے ان کو کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کریں گے, لیکن میرے یہاں کیونکہ پارلیمنٹری جمہوریت ہے تو میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا. یہاں وہ واپس آئے. جنرل رحیل شریف نے بھی کہا, جو اب سربراہ ہیں اس وقت آرمی چیف تھے, کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے ہمیں کرنی چاہیے. لیکن جب اس کا تجزیہ کیا گیا تو جو ایک خصوصی بریفنگ دی گئی میاں نواز شریف کو, اس میں کہا گیا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک اور ویٹنام ثابت ہوگا, پاکستان پھنس جائے گا اس میں, تو ہمیں اس میں نہیں رہنا چاہیے. تو میاں نواز شریف نے کہا ہم آپ کے لیے حاضر ہیں ٹریننگ کے لیے اور باقی سالسی کے لیے اسٹریٹجک سپورٹ کے لیے ہماری فوجوں کے دستے حاضر ہیں, لیکن نان کامبیٹ, یعنی کہ ہم لڑائی نہیں لڑیں گے آپ کے ساتھ. اب اس معاملے میں ایک اور دورے پہ گئے میاں نواز شریف راحیل شریف کو لے کے, وہاں انہوں نے ساری ان کو تعویلیں بتائیں. ادھر پارلیمنٹ سے منظور کرا لیا قرارداد جس میں مخالفت ہوگی کہ جی ہم یہ نہیں. اب اس کے بعد کہا جی کہ ہم ثالثی کراتے ہیں. انہوں نے کہا یار ثالثی تو ہوتی ہے نا کہ دو فریقوں کے درمیان جو آپ غیر جانبدار. وہ کہتے ہیں ہمارا تو نواز شریف جو ہے ہم نے ہمارا ان کے لیے جو کچھ کیا, اب ہماری باری آئی ہے پاکستان کے لیے کیا, تو یہ کہہ رہے ہیں ہم ثالثی کراتے ہیں اور ثالثی کرا دیتے ہیں ایران سے. ٹھیک. تو راحیل شریف صاحب تو واپس آ گئے, میاں نواز شریف تہران گئے, لیکن وہ محض گھونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات تھی. اب مصیبت یہ ہے کہ تہران جو ہے ہمارا ہمسایہ برادر سمجھے, اب ہم خود اتنا سعودی عربیہ ٹلٹ کر گئے, اب تو بہت زیادہ کر گئے. اس وقت بھی ہم کر چکے تھے, تو ہم کوئی اس میں آنیسٹ بروکر نہیں سمجھے جاتے تھے. اب اس تناظر میں یہ جو اگلا مرلہ آیا جب محمد بن سلیمان کی آمد, 2 روزہ ان کا پاکستان کا دورہ ہے, جو اس وقت فوکسڈ ہو رہا ہے, جو باتیں ڈسکس کی جا رہی ہیں وہ ہم 20 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کو لے کے بات کر رہے ہیں. لیکن جو ایم او یوز کی بات کر رہے ہیں, لیکن اصل چیز تو وہ ہے جو ریفائنری ہے. جی اگر وہ لگتی ہے اس کے لیے انویسٹمنٹ آتی ہے, بڑی اچھی بات ہے. محمد بن سلمان آ رہے ہیں, اور محمد بن سلمان کو جو عمران خان صاحب خوش سمجھتا ہے کہ جو بین الاقوامی صورتحال ہے اس نے بھی سعودی عربیہ کو مجبور کر دیا کہ وہ پاکستان کی طرف رجوع کرے, اور یہ پاکستان کو اس نے اچھی طریقے سے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. اچھا, ابھی تک 6 مہینے میں عمران خان کی جو ریجنل اور خارجہ پالیسی رہی ہے, اور بالخصوص یہ محمد سلیمان کا جو دورہ ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تسلی بخش ہے؟ پاکستان کے مفاد کے لیے عمران خان نے بڑا میچور پلے کیا ہے. بہت اچھا کیا ہے, تسلی بخش ہے. اور خان صاحب کو
اور باقی جو مقتدر قیادت ہے ان کو اس چیز کا یقیناً احساس ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی اس میں براہ راست ملوث نہیں ہو سکتا ان کے لیے، باقی لاجسٹکلی یا اسٹریٹجکلی ان کو سپورٹ کر سکتا ہے، اور ہمیں اس کے ذمہ جو انویسٹمنٹ چاہیے وہ بھی مل سکتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک، لیکن جہاں تک اس کے اور بھی ریمیفیکیشنز ہیں ریجنل، اب مثلا ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ایران سے بھی اپنے تعلقاتوں کو آگے رکھ کے چل رہے ہیں، اور شہزادہ سلیمان جو ہیں، جو اب اصل میں تو ڈی فیکٹو رولر جو ہیں محمد بن سلمان ہی جو آ رہے محمد ہیں، بن سلمان، اور وہ پاکستان نہیں آ رہے، خالی انڈیا بھی جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ لیکن انڈیا سے ان کے ایک اقتصادی تعلقات تو ہیں، لیکن جو اسلامی برادرانہ تعلقات ہیں وہ ہمارے خط ساتھی ہیں۔ جو پاکستان کے ساتھ ایفیلیشن ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہے، وہ ملائیشیا بھی جائیں گے، ان کا پھر کوالالمپور کا بھی اس کے بعد وزٹ ہے۔ اچھا، محمد بن سلمان ینگ ہیں، 29-30 سال ان کی عمر ہے، منسٹر آف ڈیفنس بھی ہیں، ولی عہد بھی ہیں، ان کا جو انداز حکمرانی ہے اور سعودی عرب کے اندر ایک پروگریسو تھاٹ، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے خود بھی وہاں پہ بھی ایک چیلنج ہوگا؟ پروگریسو تھاٹ ان کی ہے، لیکن بعض چیزوں کی وجہ سے وہ خاصے متنازع، مثلا وہ جو عدنان خشوگی کا واقعہ ہوا ہے، جی، جو سعودی صحافی مارا گیا، جمال خشوگی مارا گیا ہے، یعنی عین اس کو قتل کیا گیا سعودی کونسلیٹ میں، وہ اور یہ جو یمن کی جو سب سے زیادہ ہیومینیٹیرین دنیا کا سب سے بڑا کرائسس ہے، یہ چیزیں جو ہیں اس میں خاص طور پر یمن کے معاملے میں واقعی پاکستان اگر کوئی رول ادا کر سکتا ہے تو اس کو ختم کرانے میں رول ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک، نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، اپنا فیک ضرور دیجیے گا۔ فیصل عباسی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔